आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए और वक्त के लिए कि जिसने हमें मौका फ़राहम किया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और शुक्रगुज़ारी कर सकें और सारे दिन और पिछले गुज़रे दिनों की शुक्रगुज़ारियाँ कर सकें और अनगिनत नेमतों और बरकतों के लिए और इस मुबारक महीने के लिए कि खुदावन ने हम पर रहम किया, हमें इस लायक बनाया कि हम इस मुबारक महीने में शामिल होने वाले बन सकें। और जितने भी आप भी देख रहे हैं, आप सब भी इस मुबारक महीने में अपने आप को ईमान में और मजबूत करें और ज़्यादा इस खुशियों में शामिल हों और रोज़ बरोज़ इस खुशी में शादमानी में बढ़ते चले जाएं और आप सब की हर तरह की ज़रूरतें खुदावंद पूरी करें और जो भी मुश्किल और परेशानी में है मुश्किल परेशानियों को भूल जाएं, खुदा पर ईमान रखें, यकीन रखें कि हमारा मुनज्जी जो इस दुनिया में आया है इस महीने को हम शादमानी के साथ सेलिब्रेट कर सकें, अपनी सारी फ़िक्रों को, टेंशनों को, मुसीबतों को भूल जाएं। ये तो जब तक हम दुनिया में हैं ये हमारे साथ ही हैं, लेकिन ये जो मौका खुदा हमें फ़राहम किया है ये मुबारक महीना उसको हम शादमानी के साथ सेलिब्रेट करें क्योंकि जब हम ईमान वफ़ादारी के साथ बातें करते हैं, उसके हुज़ूर झुकते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं तो वो हर तरह से हमें मुसीबतों से बचाए रखता है, हादसात से बचाए रखता है, मुश्किलों से बचाए रखता है, हमें तरह तरह की नेमतें अता करता है, हमें सांसें बख्शता है। तो हमें क्यों नहीं इस मुबारक महीने को शादमानी के साथ मनाना चाहिए और उसके जहाँ कहीं भी जिस वक्त भी इबादत हो उसके घर में जाएं, शादमानी से पाक कलाम को सुने और उसके हुज़ूर झुकें और परस्तिश करें और खुदावंद आपको बरकत देता है। और जितनी भी यहाँ बैठी हैं बहनें उन सबको भी खुदावंद इस शादमानी इस मुबारक महीने की खुशियाँ अता फरमाएँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा की खादमा के लिए जो कि हमारे दरमियान में मौजूद है, सेहत और तंदरुस्ती के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। और खुदा की खादमा जब पाक कलाम सुनाती है तो अभी से उसको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, वो ना बोले बढ़ के तू उसमें से होकर बोल और वो पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस जलाल हो। और दुआ करती हूँ और जितने भी देखने वाले हैं सेवन स्टार मीडिया के थ्रू आप भी इस इबादत में जब हमारे साथ शामिल हैं, आप पाक कलाम को रिसीव करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आती है, आप इस बरकत को रिसीव करते हैं, आप बरकत पाते हैं, तो ये बरकत आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जो सेवन स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, खुदावंद की रिफाकत में शामिल हैं आप, तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती बख्शे, खुशहाली दे, ईमान की मजबूती दे, क्योंकि जिस तरह खुदा के लोग, ईमानदार लोग ये जो दिन मना रहे हैं, क्रिसमस का महीना, यानी ये हमारे लिए बड़ा दिन, बशारत का दिन ठहरा है। इस दिन को हम जो बड़ा दिन कहते हैं, हम बशारत देते हैं, उसकी गवाही देते हैं कि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी आसमान को छोड़ के ज़मीन पर आ गया, हमारी बहाली के लिए, हमारी नजात के लिए, हमारी शिफा के लिए और हर तरह की बरकत हमें देने के लिए इस रूह ज़मीन पर आया है। सो हम सब मिलके जो खुदावंद की पाक हजूरी में इस वक्त बैठे हैं उसे सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं, उसको सिजदा करते हैं, उसकी नेमतों को याद करते हुए उसकी हम हमेशा शुक्रगुजारी करते हैं और करते रहेंगे जब तक उसने हमें सांसें बख्शी हैं। और आज शाम जो खुदावंद ने अपना पाक कलाम हमें बख्शा है, उस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे और हम खुदावंद की हजूरी में आज शाम कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में से एक एक लफ्ज़ हमारे लिए बाइस बरकत है और अपना जलाल जाहिर करता है ये खुदावंद का मुकद्दस और पाक कलाम और उसकी सच्चाइयाँ,
کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جو اس کلام کو، اس سچائی کو سمجھ جاتے ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ نجات پا جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے کیوں اس دنیا میں آیا، ہمیں نجات دینے کے لیے آیا۔ ہم کرسمس مناتے ہیں، بڑا دن مناتے ہیں، خوب ہم خوشیاں مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، کیرل سنگنگ ہوتی ہے، ہم لوگوں میں جا کے تحفے تحائف بانٹتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یسوع مسیح کیوں آیا اس دنیا میں، ہمیں کس چیز کی ہمیں بشارت دینی ہے۔ چرنی ہم سجاتے ہیں، کرسمس ٹری سجاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دلوں کو بھی سجانا ہے، اپنے دلوں کو بھی ہمیں پاک اور صاف کر کے ہمیں اس کی حضوری میں اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ سو آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں کہ خداوند کا پاک مقدس اور زندہ کلام ہمیں آج شام کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل پاک، اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں 23ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا پاک اور زندہ کلام جب ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں، جب بھی ہم کھول کے اس پر نگاہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا پاک روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج شام جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں خداوند کے کلام میں سے وہ ہے ایمانویل، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ متی کی انجیل میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی مقدس متی نے یسایہ نبی کی نبوت کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں پرانا عہد نامہ جب پڑھتے ہیں تو ان میں یہ پیشن گوئیاں کی گئی تھیں کہ ایک لڑکا تولد ہوگا، یہ یسایہ میں ہم پڑھتے ہیں، اور پھر یسایہ میں ہی ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ ایمانویل کا مطلب کیا ہے، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک نبوتی پیغام تھا، اور یوں یسایہ نبی نے مسیح موعود کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ جس طرح ابھی میں نے کہا یسایہ اس کا 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایمانویل کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اسٹیلا آپ پڑھیں یسایہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت کہ پرانے عہد نامہ میں یہ ساری پیشن گوئیاں یسوع کی پیدائش کے بارے ہوتی چلی گئیں، اور وہ ساری پیشن گوئیاں جو نبوتیں اس وقت ہوئیں وہ اس فضل کے دور میں انجیل میں نئے عہد نامہ میں وہ پوری ہوتی چلی گئی۔ یسایہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت، چلیے میں پڑھ دیتی ہوں۔ یسایہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت، یہاں لکھا ہے خداوند کے کلام میں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔
یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جس طرح میں نے کہا کہ وہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے پیشن گوئیاں، یسوع مسیح کی موت کے بارے، صلیب کے بارے پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، لیکن وہ آ کے متی کی انجیل اور نئے عہد نامہ میں ہم سارا جب پڑھتے ہیں تو وہ پیشن گوئیاں یسایہ 7:14 میں جو میں نے پڑھا ہے، ایمینویل، اس کا عبرانی میں مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس نام کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خدا تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے گا، تجھے بچائے گا اور تیری حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایمانویل کا مطلب یہی ہے، کیونکہ عبرانی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایمانویل ایک نبوتی نام ہے جو مسیح خداوند کے ظہور اور پیدائش سے لے کے یہ بیان کیا گیا ہے، اس سے قبل اسے بیان کیا گیا ہے یسایہ میں جب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ نام بڑا معنی خیز ہے، یہ نام اس کی الوہیت اور اپنی ذات اور صفات اور الہی کمالات کا اظہار ہے، کہ یہ جو نام ایمانویل اسے بخشا گیا ہے، اس میں اس کی صفات پیش گئی ہیں، یعنی اس کی صفتیں ہیں، اس کے کمالات ہیں، اور اس کی بہت سی خوبیاں اس میں بیان کی گئی ہیں جو ہم اس کے یسایہ کی کتاب میں جیسے ہم نے پڑھا ہے۔ ایمانویل نام مسیح موعود کی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایمانویل نام ظاہر کرتا ہے کہ جس شخص کو، یعنی انسان کو، کامل شخص، کامل خدا اور کامل انسان ہے، اس کی الوہیت، یعنی وہ کامل انسان بھی ہے اور ہر طرح سے وہ کامل خداوند، کیونکہ وہ انسان بن کے زمین پر آیا، وہ تو ازل سے ہی ہے، وہ تو ہر چیز کو تخلیق کرنے والا تھا، لیکن وہ بیٹا بن کے، یعنی انسان بن کے آسمان کو چھوڑ کے وہ زمین پر آ گیا۔ کیوں؟ کہ وہ ہمیں بحال کرے، وہ گناہوں سے ہمیں نجات دے، وہ ہمیں شفا دے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقی جو نام ہے اس میں انسانیت بھی ہے اور الوہیت کا اتحاد ہے، یعنی وہ انسان بھی ہے اور اس کے الہی کام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ایمانویل ظاہر کرتا ہے کہ وہ بشریت میں ظہور پذیر ہوا ہے، یعنی وہ بشر بن کے، انسان بن کے وہ زمین پر آیا، اور ایمانویل جس کا مطلب ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ زمین پر آ گیا، ہم اسے اپنا نجات دہندہ ہم نے قبول کر لیا، وہ لوگ جو ایماندار اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر خداوند یسوع مسیح جو ایمانویل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور ہر طرح کی مشکلات میں سے وہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ جس طرح ہم یوحنا کی انجیل پاک میں پڑھتے ہیں، اس کا 1 باب اور اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک ہم پڑھیں گے کہ یہاں نئے عہد نامہ میں جس طرح پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں ہوئیں، نئے عہد نامہ میں یسوع کے بارے کیا کیا لکھا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب، سٹیلا پڑھیں، اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی
یسوع مسیح کے معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ آمین۔ جس طرح یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا اور پڑھتے ہیں کہ وہ مجسم ہوا، یعنی انسان بن کے زمین پر آیا۔ وہ پاک تھا، محیب تھا، وہ پہلے سے ہی آسمان پر موجود تھا، جس نے سب کچھ تخلیق کیا، سب کچھ بنایا، لیکن وہ پھر انسان بن کے زمین پر آ گیا، یعنی مجسم ہوا۔ یہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مجسم ہوا اور وہ دنیا میں آیا ہماری نجات اور ہماری بحالی کے لیے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ جو ہمارے ساتھ ہے، آسمان میں وہ خدا کے بیٹے کے طور پر تو ازل سے موجود تھا، مگر اب اس نے انسانی جسم میں آ کے موجود ہوا اور وہ ہمارے درمیان آ گیا، اور اس نے آنا پسند کیا ہمارے درمیان۔ کیوں وہ ہمارے درمیان ہے؟ واقعی ہی وہ زمین پر آیا، انسان بن کر آیا اور ہمارے درمیان رہا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ کا ترجمہ رہا وہ ہمارے درمیان رہا، جو ابھی بائبل مقدس میں پڑھا گیا ہے کہ وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان وہ رہا کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے، لفظ ترجمہ رہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے خیمہ لگایا، یعنی مسکن کو قائم کیا، اور اس کا بدن وہ خیمہ تھا جو 33 برس تک آدمیوں کے درمیان رہا۔ وہ ایک خیمہ تھا، مسکن جو رہا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا، وہ مسکن بن کے ہمارے درمیان رہا، اور 33 سال تک وہ ہمارے درمیان ایک مسکن بن کے رہا، ایک خیمہ بن کے رہا، ہمارا خداوند یسوع مسیح جو مجسم ہوا اور انسان بن کے اس دنیا میں آیا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، جو بائبل مقدس میں جلال کا مطلب ہے کہ وہ تیز چمکدار نور، جلال دیکھا۔ جس طرح ہم موسیٰ کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں پرانا عہد نامہ میں کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی اور اتنی تیز آگ تھی کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی چمکدار جو روشنی تھی وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ تیز چمکدار نور ہے، وہ جلال جو اس وقت دکھائی دیتا ہے۔ جب خدا موجود ہو تو وہ اسی طرح اس کا جلال ہوتا ہے، اس کا نور ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے، اتنی چمکدار روشنی کہ انسان کی آنکھیں اس روشنی پر ٹھہر نہیں سکتی ہیں۔ یسوع مسیح نور ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، یعنی ایسی چمکدار روشنی اور نور کو دیکھا کہ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے عام لوگوں کو، اور جس کا مطلب ہے خدا کی کاملیت اور فضیلت دکھائی یہاں دیتی ہے۔ اس کا ایک اور مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اخلاقی جلال تھا۔ یسوع مسیح کا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ یسوع مسیح انسان بن کے زمین پر آیا تھا، اور تب وہ ہمارے درمیان انسان بن کے چلتا پھرتا، ہم اسے دیکھتے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے، اس کی پیروی کرتے، جہاں وہ تعلیم دیتا خدا کے لوگ اس کے پیچھے چلتے، معجزات ہوتے، نشان ظاہر کرتا، لوگ نشان دیکھتے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں ہمارے لیے نجات، شفا، بحالی کا کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے ہمارے درمیان۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا کہ اس کا اخلاقی جلال تھا، یعنی نور، روشنی، اور اس کا جلوہ جس میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس کی کامل زندگی
اور کامل کردار کی تجلی، یعنی اس کی زندگی سے جلال ظاہر ہوتا تھا، اس کی تجلی نور ظاہر ہوتا تھا، اس کو اس کی اتنی چمکدار روشنی تھی کہ ہم اس کا جلال دیکھتے ہیں ادھر خداوند کے کلام میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس میں کوئی خامی تھی، نہ کوئی اس میں عیب تھا، نہ اس کے زندگی میں کوئی ایسا داغ تھا، وہ بے عیب برا تھا، جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہمارے درمیان رہا، ہمارے ساتھ رہا، اور پھر ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، اور پھر جب وہ انسان بن کے ہمارے درمیان چلتا اور پھرتا اور لوگ اس کی پیروی کرتے، معجزات دیکھتے اور دیکھتے کہ اس کی وہ کس طرح خدمت کرتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اس کے جلال کو دیکھتے تھے، نور کو دیکھتے تھے، جس میں کوئی خامی، کوئی داغ یا کوئی عیب نہ تھا۔ وہ اپنی ساری باتوں میں کامل، وہ اپنی باتوں میں بھی کامل تھا اور اپنی راہوں میں بھی کامل انسان تھا۔ بے شک انسان بن کے آیا، لیکن وہ کامل تھا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کئی دفعہ کہتے ہیں اسی بڑے کامل ہیں، ساری زندگی تے کوئی ایسا گناہ نہیں، ساری زندگی تے انج دی ہے، اسی تے روشنی چ چلنے ہیں، خدا نے سان تاریکی چو کڑ لیا، لیکن ہم انسان ہیں، ہم کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک کامل تھا، اپنی راہوں میں کامل، اپنے کردار میں کامل، بے داغ بے عیب برا تھا وہ، جس نے اس کا جلال دیکھا، اس کی زندگی بدل گئی۔ اور پھر ہم بھی اس دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کامل بن جائیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس روشنی میں چلیں، اس نور میں چلیں، کیونکہ وہ تاریکی میں سے نکال لیتا ہے۔ اور ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے یسوع مسیح کی پیروی کریں، جو کامل انسان تھا، اپنی راہوں میں کامل تھا، اپنے کردار میں کامل تھا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خداوند کی پیروی کرتے اور ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں اس دنیا میں رہ کے، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر ایسے خداوند کے لوگ، ایماندار لوگ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، خداوند واقعی ہی ان کی زندگی سے جلال ظاہر کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے دل خالی کر دیے، اپنی نگاہیں انہوں نے اپنے مالک یسوع مسیح کی طرف لگا دی، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی مانند بنا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی مانند بن جائیں، اس کی پیروی کریں گے، اس کا جلال ظاہر کریں گے، اس کی گواہی دیں گے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس کی قربت میں آئیں، اس کے جلال کو دیکھیں، اس نور کو دیکھیں جو اس کی کلام مقدس کے مطابق ہم اس نور کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارے ساتھ ہے، ایمانویل شہزادہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہر قسم کی جو خوبی ہے وہ نہایت ہی نفیس طریقے کے ساتھ ظاہر ہوتی تھی۔ اور دوسری بات اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس کے جلال کی دیدنی تجلی ہے، یعنی نور ہے۔ لوگوں نے اس کا جلال دیکھا، یعنی دیدنی تھا، اس کی تجلی دیکھی۔ کلام مقدس میں لوگوں نے دیکھا اس کا جلال، لوگوں نے دیکھا اس نور کو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نور ہے، اور جہاں جاتا تھا وہاں تاریکی کی بجائے وہاں روشنی ہی روشنی پھیل جاتی تھی، نور ہو جاتا تھا، منور ہو جاتا تھا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب
یہ واقعہ پہاڑ پر ہوا تو ہم یہ متی کی انجیل میں سے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے اس کا جلال دیکھا، جو جلال دیدنی تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا جلوہ دیکھا اور اس کا نور دیکھا۔ متی کی انجیل اس کا 17واں باب اور پہلی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، یہ اس وقت واقعہ پیش آیا جب پطرس، یعقوب اور یوحنا نے اس کے چہرے کو سورج کی مانند اور اس کی پوشاک کو تیز روشنی کی مانند، نور کی مانند دیکھا تھا۔ متی کی انجیل میں 17ویں باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ پر تھے، یوحنا بھی، پطرس بھی، یعقوب بھی، تو یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا، اور ایک دم یسوع کی صورت بدل گئی نور کی مانند، اور اس کا جلال ظاہر ہوا۔ اس کا چہرہ ایسا جلوہ گر تھا، نور سے معمور تھا کہ ان تینوں شاگردوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا نور اور جلال دیکھا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ اور ان شاگردوں نے پہاڑ پر، جو متی کی انجیل 17واں باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کا ایسا جلال دیکھا، پہلی آیت سے دوسری آیت تک، کہ اس کی پوشاک بھی تیز روشنی کی مانند چمکتی تھی۔ اس کے شاگردوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اس کا جلال دیکھا، اس کی شان و شوکت اور عظمت کا انہوں نے یہ نظارہ دیکھا ہے۔ جب یوحنا نے کہا کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، یہ یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ لوکا کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے، جو اس کے شاگرد تھے، انہوں نے اس کا جلال دیکھا جب وہ پہاڑ پر اکٹھے مل کر دعا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ حیثیت ہے میں نہ بنا لی، کہ انہوں نے اس کا ایسا نور دیکھا، اس کا جلال دیکھا، تو وہ ایک دم انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے۔ تو ہمیں یسوع مسیح کا جو اخلاقی جلال ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہے، جہاں ہم دیکھیں ہیں کہ اس نے شاگردوں کے ساتھ یہ سب کچھ جلال دیکھا، جو اس کی کامل زندگی کا عجوبہ تھا۔ ایک ایسی عجیب چیز تھی جو انہوں نے دیکھی، جو اس کی زمینی زندگی میں جو وہ خدمت کر رہا تھا، اس کے شاگردوں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، یعنی ہمارا نجات دہندہ فضل اور سچائی سے معمور تھا۔ جس طرح 15ویں آیت میں، اسی میں جو یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے گواہی دی کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یعنی یسوع یوحنا سے مقدم ٹھہرا، یعنی افضل وہ ٹھہرا ہے، اور وہ یوحنا سے عظیم تر تھا۔ خداوند یسوع مسیح جو اس کے بارے کہہ رہا تھا کہ وہ مجسم ہوا، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، وہ زیادہ عزت اور تعظیم کے لائق تھا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ جو تھا، وہ عزت کے لائق، حشمت کے لائق، بزرگی کے لائق وہی تھا، اور اس کی سیدھی سی وجہ یہ تھی کہ وہ یوحنا سے پہلے تھا، وہ خدا کا بیٹا ازل سے موجود تھا، مجسم ہوا۔ وہ تو پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن مجسم ہوا، انسان بن کے دنیا میں آیا، ہماری نجات کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، کیونکہ فرشتے کا پیغام مریم کو پہلے سے ہی پرانے عہد نامہ میں بھی نبوت ہوئی، پیشن گوئی ہوئی، اور پھر نئے عہد نامہ میں بھی فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام ایمینویل رکھے گی، یعنی مسیح خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔
ہم جب اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، ایمانویل پر، تو آپ جان جائیں گے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب آپ توکل اس پر کریں گے، آپ ایمان اس پر لے آئیں گے، تو آپ جان جائیں گے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے، مشکلات میں ہو، آزمائش میں ہو، بیماریوں میں ہو، لیکن اپنے ذہن میں رکھو کہ میں جہاں بھی جاؤں گا یسوع میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جس طرح ہم پرانے عہد نامہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے کلام کو مقدم ٹھہراتے ہیں، جو اس کے کلام کی پیروی کرتے ہیں، یسوع پھر انہیں ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ بے شک حالات ایسے آ جائیں، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ زندگی میں یہ سب کچھ تو آنی جانے، یہ ساری چیزیں ہیں، تکلیفیں بھی ہوں گی، بیماریاں بھی ہوں گی، ہم انسان، ہماری جسم کمزور ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے جسم کمزور ہے لیکن روح تو مستعد ہے نا۔ ہم ایمان تو اس پر رکھتے ہیں نا، ہم توکل تو اس پر رکھتے ہیں نا۔ جسم تو کمزور ہے، بیماری تو آئے گی، لیکن وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا، ہمیں آزمائشوں میں سے بھی نکال لے گا۔ جب ہم کہیں گے کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو پھر وہ ہمیں نکال بھی لے گا۔ بیماری آئے گی تو ہم کہیں گے یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس بیماری میں سے نکال لے گا، وہ مجھے شفا دے گا۔ اگر میری زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، لیکن جب ہم یسوع پر توکل کرتے ہیں، جب ہم اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمانویل ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہی مجھے چھڑائے گا، وہی مجھے بچائے گا۔ کیونکہ یسایہ کی کتاب میں جو ہم نے بھی 7 باب میں پڑھا ہے کہ اس میں ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں آزاد کرے گا، وہ ہمیں بحال کر دے گا۔ اور بے شک پریشانی، مصیبت، آزمائش ہو، وہ ہماری مدد بھی کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ ہی سے جو سچائی یعنی کلام ہم تک پہنچا ہے، اس نے کہا، میں اپنے بارے میں اس نے کہا، میں حق ہوں۔ سچائی کلام مقدس کے مطابق ہے، یعنی وہ سچائی ہے جس طرح بائبل میں لکھا ہے کہ سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ وہ اپنے بارے میں یہی کہتا ہے کہ سچائی جس نے یسوع کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، ان کو ہی سچائی آزاد کرے گی۔ سچائی ہمیں آزاد کر دیتی ہے جب یہ ہم مان جاتے ہیں کہ ہمارا ایمانویل شہزادہ یسوع ہمارے ساتھ ساتھ ہے، تو وہ ہماری مدد بھی کرے گا، ہمیں ابلیس کے چنگل سے بھی آزاد کرے گا۔ بے شک ابلیس حملہ کرتا ہے، لیکن جب ہم یسوع کو پکارتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری مدد کرے گا، تو ابلیس شرمندہ ہو کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا ایمانویل یسوع ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا، پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ تابع ہونا کا کیا مطلب ہے؟ کہ پس خدا کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ اس کی عبادت کرو، اس کے قدموں میں جھکو، کوئی ہیلے بہانے نہ کرو، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، تو لکھا ہوا ہے کہ ابلیس پھر تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا نجات دہندہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں 4 باب 6 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں اس نے کہا، ابتدا میں خدا نے حکم دیا تھا کہ تاریکی میں سے نور چمکے گا، اور خدا نے کہا
جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں خدا نے حکم دیا روشنی ہو جا، روشنی ہوگی، نور چمکا، اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب روشنی ہو گئی، جس طرح پیدائش میں پہلا باب 3 آیت میں پڑھتے ہیں، یہاں پولس کہہ رہا ہے 2 کرنتیوں 4 باب 6 آیت میں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو ساری کائنات کا مالک، پیدا کرنے والا وہی تھا کہ تاریکی میں سے نور چمکے گا۔ وہی نور ہمارے دلوں میں ہمارا خداوند یسوع مسیح ایمانویل ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں چمکا ہے۔ اس وقت تو خدا نے کہا تاریکی تھی اور حکم دیا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا منجی، جس طرح بائبل مقدس میں لی ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پھر یہ ہے کہ وہ نور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے دلوں میں وہ چمکا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یعنی یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ پہلی تخلیق میں خدا نے فرمایا تھا روشنی ہو جا کہ نور چمکے، لیکن نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں، نئی تخلیق میں وہ خود ہمارے دلوں میں چمکا ہے۔ اس نے ہمارے دلوں کو منور کیا، اس نے ہمیں تاریکی میں سے نکال لیا۔ جب نور ہماری زندگیوں میں چمکا، ہم نے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کو جو ہمارا نجات دہندہ ہے قبول کر لیا، تو ہمارے دل منور ہو گئے، ہمارے دل روشن ہو گئے، کیونکہ اس نے ہمیں تاریکی میں سے نکال لیا، ہمیں روشنی بخشتی ہے۔ وہ روشنی خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل، دماغ، سوچ، خیال روشن ہو جاتے ہیں، ہم تاریکی میں سے نکل آتے ہیں۔ بے شک تاریکی یعنی ابلیس ہمارا پیچھا کرے، لیکن جب اس کا کلام ہمارے ساتھ ہے، جب وہ خود ہمارے ساتھ ہے، سچائی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ شیطان آئے گا لیکن شرمندہ ہو کے، جلال کو دیکھ کے، نور کو دیکھ کے وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ ہم اس کی فرما برداری کرتے، اس کی عبادت کرتے، اسے اپنا مالک مانتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ انجیل کی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے تو خدا کا روح انسان کے دل پر جنبش کرتا ہے، اس کا کلام، اس کا پاک روح جنبش کرتا ہے۔ جب ہم روح القدس کو قبول کرتے ہیں، جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں، تو روح القدس ہماری زندگیوں کو معمور کرتا اور ہماری زندگیوں میں جنبش کرتا ہے، ہمارے دلوں پر جنبش کرتا ہے۔ پھر اس کے بید، اس کا کلام، اس کے پوشیدہ باتیں، اس کے راز کی باتیں ہماری زندگی میں کھلتی چلی جاتی ہیں جب اس کا روح ہم پر نازل ہوتا ہے۔ اور جس طرح کی پہلی تحریک کے وقت خدا کا روح گہراؤں پر جنبش کرتا تھا، لیکن جب انسان کے دل پر یسوع مسیح، اس کا نور چمکتا ہے، جو انسان گنہگار ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ضرورت ہے کہ ہم نور میں چلیں، ہم یسوع کی پیروی کریں، ہم اس کے پیچھے چلیں، اور خداوند مسیح جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ایمانویل ہے، ہمیں پریشانیوں آزمائشوں سے نکال لیتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ وضاحت یہاں پر کی جاتی ہے کہ خدا کیوں ہمارے دلوں پر چمکا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہوتا ہے، اور ہم اس کی پہچان میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
اس کا مقصد ہم کو خدا کی جلال کی پہچان عطا کرتا ہے. وہ ہمیں اپنی پہچان عطا کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرما. یعنی نور جب چمکتا ہے تو ہم اس کی پہچان میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم اس کی کلام کی پہچان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, اس کو جان جاتے ہیں, اس کو پہچان جاتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ سانوں بائبل پڑھنی آ گئی ہے, اسی بس ہوں دی پہچان تک پہنچ گئے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنی پہچان ہمیں بخشتا ہے تب جب اس کا جلال ہماری زندگیوں پر ظاہر ہوتا ہے, نور بن کے چمکتا ہے, تو ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھتے چلے جاتے. ہم نے صرف بائبل پڑھ کے اسے ختم ہی نہیں کر دینا کہ اور رکھ دیتی جائے, بائبل پوری ہنسی پڑھ لئیے. ہم نے اس کی پہچان میں آگے بڑھنا ہے. جتنی دفعہ آپ بائبل مقدس کو پڑھو گے آپ کو ایک ایک بات آپ کو نئی معلوم ہوگی, بھید کھلیں گے, اس کے راز آپ کی زندگی پر کھلیں گے جب آپ اس کے نور اور اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں گے. وہ اپنی پہچان آپ کو عطا کرے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا صرف یہ پہچان عطا کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں نہیں چمکا کہ صرف ساڑھے دلاں دے چمکے, بلکہ اس کے وسیلہ سے اس کی پہچان کو ہم دوسروں تک بانٹنے والے ہوں, دوسروں کو بتائیں. صرف اپنے تک ہی سیکھ کے اپنے اندر نہ رکھیں, بلکہ جو تعلیم خدا کے کلام کی پہچان آپ کے اندر ہے آپ دوسروں تک اس کو بانٹنے والے بنیں. جس طرح بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ پولس رسول جب دمشق کی راہ پر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس پر خدا ظاہر ہوتا ہے, نور چمکتا ہے. اور جب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ یسوع کو پہچان لیتا ہے, وہ ایمانویل شہزادے کو پہچان جاتا ہے. وہ اس پہچان کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کی پہچان کو دوسروں تک بانٹتا ہے کہ یسوع کون ہے, نجات دہندہ کون ہے, ہمارا ایمانویل شہزادہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے. پھر وہ بھی دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے, بانٹتا ہے, اس کو پھیلاتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جو کچھ ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھ رہے ہیں, جو کچھ ہم اس کی تعلیم کو سیکھ رہے ہیں, ہم دوسروں تک بھی بانٹیں, دوسروں تک بھی اس کو پھیلائیں, دوسروں میں اس کی گواہی دیں کہ یسوع مسیح ہمارا ایمانویل شہزادہ جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے, حالات کیسے ہوں, آزمائشیں ہوں, بیماریاں ہوں, آپ دوسروں کو بتائیں کہ آپ ڈرے نہ, خوف زدہ نہ ہو. وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے, وہ ہمیں نکال لیتا ہے. اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تجھے بچاؤں گا, میں تجھے چھڑاؤں گا. وہ ہمیں یقین دلاتا ہے. اگر میں تمہارے ساتھ ہوں, یقین دلاتا ہے, تو پھر میں آپ کو بحال بھی کروں گا, میں آپ کو آزاد بھی کروں گا, میں بیماریوں سے شفا بھی دوں گا. صرف مجھ پر توکل رکھو اور ایمان رکھو, اور ایمان میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ خدا کے کلام میں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جب وہ نور اس کی پہچان تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ایمانویل ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو پھر کیا ہے, انسان کا خوف جاتا رہتا ہے. اس لیے کہ ہم جان جاتے ہیں, ہم اسے پہچان جاتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمیں ہر طرح کے غضب الہی کا خوف ہمیں نہیں رہتا, اس لیے کہ ہم جان جاتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے. گناہ کی سزا کا خوف ہمارے اندر نہیں رہتا ہے. ہم کہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم جان جاتے ہیں, ہم اسے پہچان جاتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے, وہ تو ہمیں گناہ سے بحال کرنے کے لیے آیا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, مریم تک فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے
کہ وہ جو ایمانویل شہزادہ ہوگا وہ ان کے گناہوں سے، لوگوں کے گناہوں سے ان کو آزاد کرے گا، بحال کرے گا. ہمیں پھر کوئی خوف نہیں رہتا ہے. ابدی خلاقت کا خوف نہیں ہے کہ اسی ہن ہلاک ہو جاواں گے، اسی مر جاں گے، پتہ نہیں ہن ساڈے نال کی ہوئے گا. اور جدوں تسی یسو نو پہچان لیندے ہو، جدوں تسی جان لیندے ہو کہ یسو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، تو پھر تمہیں ابدی ہلاکت کا خوف کیوں؟ ہمیں ابدی ہلاکت کا خوف نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، ہم اس کی عبادت کرتے، ہم اس کی پرستش کرتے، ہم ایمان کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ سوچ لیں کہ اپنی نگاہ اس کی طرف لگا لیں کہ ہم اس کی میراث میں شامل ہیں، ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہیں. ہم وہاں ہوں گے جہاں ہمارا خداوند یسوع مسیح اور اس کا نور اور اس کا جلال ظاہر ہوگا، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے جب ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. ہمارے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. بائبل مقدس زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے. آ جان بلاواں بباواں، لیکن ساڈا ایمان یسوع تے وہ سانو بچائے گا. میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، چاہے موت کے سایہ میں سے میرا گزر ہو، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے. بیماری بھی آ جائے، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا. ہم ہر وقت اپنے دل میں یہی کہیں، تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے شفا دے گا. گھر میں حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ایسی آ جاتی ہیں، آپ خداوند پر توکل کریں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے حالات کو بدلے گا. اگر گھر میں خاندانی جھگڑے لڑائیاں ہیں، لیکن اس پر توکل رکھیں، وہ آپ کو آزاد کرے گا. یہ ابلیس کا کام ہے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا کرنے، شوہر بیوی میں، بچوں میں، اولاد میں، رشتہ داریوں میں، کیونکہ ابلیس تو اس لیے آیا کہ پھاڑ کھائے. لیکن جب ہم یہ سوچ لیں گے یسوع ہمارے ساتھ ہے، تو ابلیس وہاں ٹھہر نہیں سکتا ہے، نہ ان خاندانوں میں، نہ ان رشتوں میں، نہ رشتہ داریوں میں، نہ کلیسیا میں، نہ معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں. جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ایمانویل، اور ایمانویل کے وسیلہ سے ہم کامل نجات، کامل صلح اور کامل رسائی اور کامل خوشی حاصل کرتے ہیں. ایمانویل کے وسیلہ سے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کامل خوشی بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کامل رسائی بھی مل جاتی ہے کہ ہم اس نجات تک پہنچے، اس کے پیغام کو لے کے آگے بڑھیں، اس کو پھیلانے والے ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ اپنی خوشی اور شادمانی ہمیں عطا کرتا ہے، کامل نجات دیتا ہے، اور پھر ہمارے خاندانوں میں کامل صلح کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ آیا ہی اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں صلح ہو، سلامتی ہو، پیار ہو، محبت ہو، شادمانی ہو، یسوع کی حضوری ہو، اور ہر ایک کو آپ بتائیں، اس کی پہچان کو آگے بڑھائیں، پھیلائیں کہ یسوع ہماری شادمانی ہے، وہ ہماری صلح ہے، وہ ہماری خوشی ہے. گھروں میں ایسے حالات پیدا کریں آپ جو اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جا رہے، اس کو جان گئے ہوں. اسی کہنے ہیں نا پورا مہینہ نہیں، ہم نے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دینی، اپنے دروازے کھولو. کلام مقدس میں لکھا ہو، یسوع کو اپنے گھر میں ٹھہراؤ، دعوت دو کہ تو میرے گھر میں آ جا، اور میرے گھر میں کامل خوشی ہو، اطمینان ہو، کامل صلح اور سلامتی خاندانوں میں، شوہر بیوی میں، رشتہ داروں میں، بچوں میں، اولاد میں، ہر طرح کے جو خدا کے ساتھ
ताल्लुक़ रखते हैं, उसे पहचानते हैं, उनके दरमियान सुलह और सलामती होगी। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है यसाया 8 बाब 10वीं आयत में कि तुम मंसूबा बांधो पर वो बातिल होगा। जो इबलीस है वो तो मंसूबे बंद है ना साढ़े लिए। हुण वड्डा दिन आया ना, इन्हां नूं करना जरा सही, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਡੇ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि माली तौर पर हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो घरों में लड़ाई पैदा हो जाती है। वो शैतान के मंसूबे हैं, वो मंसूबे मानता है, लेकिन हमने उसके मंसूबों को फेल करना है क्योंकि वो हमारे साथ है। तुम कुछ कहो उससे क़याम ना होगा। जो कुछ भी वो करे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, क्योंकि ਉੱਥੇ तो यीशु मसीह हमारा इमानुएल शहज़ादा है। उस घर में, उस ख़ानदान में, उन रिश्तों में हम कभी भी इब्लीस को मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह अभी मैंने पढ़ा है ये 7 बाब 14वीं आयत में, इमानुएल जिसका इब्रानी नाम और मतलब ये है कि खुदा हमारे साथ है। पेशन गोई पूरी हो चुकी और नए अहदनामा में भी हम देखते हैं कि मरियम को ये पैगाम मिलता है, तेरे हाँ बेटा होगा और तू उसका नाम इमानुएल रखना, यानी मसीह खुदावंद वो हमारे साथ है। हमने लोगों को ये पैगाम देना है कि हालात कैसे हों, परेशानी हो, मुसीबत हो, यीशु मसीह हमारे साथ हमारी मदद करता है, हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। सो हमें चाहिए कि हम जो कुछ आजकल सीख रहे हैं इन दिनों में कि इमानुएल शहज़ादा हमारे साथ साथ है। मरियम को पैगाम मिला कि तू बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना, और फिर ये पैगाम मिलता है कि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो हमें निजात देने के लिए है, हमें बहाल करने के लिए है। यसाया इस बात का हमें यकीन दिलाता है कि वो आएगा, वो हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, दुआएं करेंगे कि वो अपने लोगों को जो उसके साथ चलते हैं, जो उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो इस मतलब को जानते हैं कि इमानुएल का मतलब क्या है, यानी वो हमारे साथ है, तो हमें भी ये गवाही देनी है इन दिनों में। लोगों को बताएं कि हम उसकी पहचान में बढ़ें, उसके नाम को फैलाएं कि यीशु हमारे साथ है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, वो मेरे साथ है। और वो जब वो हमारे साथ है, कामिल खुशी, कामिल शादमानी, हर तरह की रहाई हमारे साथ साथ होगी, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमें बचाने वाला और हमें छुड़ाने वाला वही है। हमें इस पूरे महीने में, बल्कि महीना नहीं, बल्कि जब तक हमारी सांसें हैं, हमें हर रोज़ लोगों तक ये बशारत का पैगाम देना है कि ये दिन जो बड़ा दिन कहलाता है, ये बशारत का दिन है। हर रोज़ बशारत दो कि यीशु हमारे साथ है, वो हमारा नजात दहिंदा है। ईमान में बढ़ो, पहचान में बढ़ो। जिस तरह पौलुस रसूल उस पर नूर चमकता है तो उसकी ज़िंदगी मुनव्वर हो जाती है, और वो जब उसकी पहचान में बढ़ता है, पहचान लेता है, तो वो बढ़ता बढ़ता उस पहचान को दूसरों तक भी
پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ سو ہمیں بھی پورا جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کی پہچان کو پھیلاتے چلے جائیں کہ وہی ہمیں نجات دے گا۔ سو آئیں خداوند کی پاک حضوری میں ہم جھکیں، اسے سجدہ کریں، شکر گزاری کریں، دعا کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جب ہم متفق ہو کر جو کچھ ہم زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بن جاتا ہے۔ سو ہم اس کی بیٹیاں اس کی پاک حضوری میں سر نگو ہوں گی اور دعا کریں گی اور شکر گزاری کریں گی، اور اپنے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس دن کو بڑی گرم جوشی سے منا رہے ہیں، اور صرف ہم ایک مہینہ ہی نہ منائیں بلکہ ہم نے اس کو ہر روز منانا ہے، ہر روز اس کی ہم نے بشارت دینی ہے کہ وہ منجی ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم دعا کریں گے اپنے کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ خداوند انہیں یہ دن جو بشارت کے دن ہے گواہی دینے کا فضل عطا کرے۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں آج شام کے لیے جو تو نے اپنے فضل کے وسیلہ یہ دن ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم تیری پاک بارگاہوں میں آ کے، تیری حضوری میں آ کے تجھے سجدہ تعظیم پیش کریں، تیری شکر گزاری کریں، تیری برکتوں نعمتوں کو یاد کریں، صحت تندرستی کے لیے تیرا شکریہ ادا کریں، سانسوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کریں، اور تیری حضوری کے لیے خداوند جب تیرے لوگ تجھے پکارتے ہیں تو ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیتے ہیں وہاں میں موجود ہوں۔ اے خداوند تیری موجودگی کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ تو نے ایک جان کو اپنے کلام کے وسیلہ سے چھوا ہے، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو ہمیں تسلی، اطمینان، شادمانی عطا کرتا ہے جب ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ حالات کیسے ہوں، آزمائشیں ہوں، پریشانیاں ہوں، جب ہم یسوع تجھے قبول کرتے ہیں، جب ہم مان لیتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں بحال بھی کرتا ہے، تو ہمیں آزاد بھی کرتا ہے، تو ہمیں اپنی شادمانی دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، صلح سلامتی خاندانوں میں لے آتا ہے جب ہم تجھے قبول کر لیتے ہیں، تجھ پر ایمان لے آتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ جب تو ہمارے ساتھ ہے نہ ہمیں ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ شیطان کی تاثیروں سے ہم ڈرتے ہیں، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں بچانے والا، ہمیں چھڑانے والا، ہمیں آزاد کرنے والا تو ہی ہے خداوند۔ دعا مانگتی ہوں اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے، چھوٹوں بڑوں کے لیے، ان کے لیے برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ ان سب کو گواہی دینے کا فضل عطا کر، یہ اس دنیا میں رہ کے تیری گواہی دیں کہ یسوع مسیح انسان بن کے ہمارے درمیان آ گیا، ہمارا منجی، ہمیں چھڑانے والا اور بچانے والا، ہمیں بحال کرنے والا اس دنیا میں آیا ہے۔ ہم اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں، ہم تیری گواہی دیتے چلے جائیں، ہم تیرے نام کو پھیلاتے چلے جائیں کہ یسوع کے پاس آؤ، وہی ہمیں نجات دیتا ہے، وہی ہمیں بحال کرتا ہے۔ اپنی کلیسیا کے لیے برکت کی دعا مانگتی ہوں۔ اے خداوند انہیں بیدار کر، انہیں بیداری کی روح عطا فرما، تجھے جانے، تجھے پہچانے، تیری پہچان میں یہ بڑھتے چلے جائیں۔ ان سب کو برکت دے، اور یہ جو دن یہ منا رہے ہیں تیرے یوم پیدائش کا دن، بشارت دیں، لوگوں کو بتائیں جا کے کہ یسوع مسیح اس لیے ہماری درمیان آیا ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بحال کرنے کے لیے، ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں تیری گواہی دیتے پھریں کہ یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم سب کو فضل بخش دے، ہم تیری پیروی کریں، ثابت قدمی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ، تیری عبادت، تیری پرستش کرتے چلے جائیں، اور تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں، کیونکہ تو ہی عزت کے لائق، حشمت کے لائق،
بزرگی کے لائق اور ہم کے لائق خداوند تو ہی ہے۔ ہم سب کو اپنی پہچان میں بڑھنے کا فضل عطا کر۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ لیتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض ہمیں آزمائش میں بلکہ برائی سے، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند آپ کو یسوع مسیح کی ولادت کا دن منانے کا فضل عطا کرے، آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کے خاندانوں میں صلح اور سلامتی، خوشی اور شادمانی آ جائے، اور جہاں پر ہمارا ایمانویل شہزادہ آ جاتا ہے وہاں خوشی، شادمانی، تازگی اور راحت آ جاتی ہے۔ سو ہم ہر بدھ کو اس کی پاک حضوری میں ساری بہنیں مل کے سجدہ ریز ہوتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔